बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूं। हो ये रहा है कि पाकिस्तान के अंदर वो तमाम ताकतें जो इमरान खान के खिलाफ इकट्ठी हुई थी अब अलग अलग होना शुरू हो गई हैं। बिलावल जरदारी ने आइन की हिफाजत की कसम खा ली है और आइन की हिफाजत की वो कसम खाते हुए ये कहते हैं कि इसकी पासदारी के लिए हम उन लोगों से भी बात करेंगे जिन्हें हम पसंद नहीं करते। ये पहली दरार पीडीएम मौजूदा हुकूमत में हमें नजर आ रही है और इसकी बुनियादी वजह अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों से बात करें कि जो कुछ आइन में लिखा हुआ है 90 रोज में आपको इंतखाबात करवाने हैं, तो आप इंतखाबात क्यों नहीं करवाते और बुनियादी वजह क्या है इंतखाबात ना करवाने की। तो आपको जो थर्ड टीयर या सेकंड टीयर है ना, वो कोई जवाब नहीं देती। वो आपको इस हद तक जरूर कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान की हुकूमत चलनी चाहिए, इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन का प्रेरोगेटिव है, इस्तेहकाक है, गवर्नर जो कुछ कहेगा। और इनके स्टेक्स पंजाब के अंदर नहीं है, इसीलिए खुलकर बयान दें ना दें, छुपा लें, डंडी मार जाएं, तो इनकी सियासत पे कोई इतना असर नहीं पड़ेगा क्योंकि इनकी सियासत सिंध के अंदर है। लेकिन ये पहली दफा ऐसा हुआ कि बिलावल जरदारी ने इस चीज का ऐलान किया कि अगर आइन के साथ खिलवाड़ किया गया तो यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपना रिएक्शन जरूर देगी। अब इसके लिए एक कमेटी तश्कील दी गई है और इसका नाम रखा गया है जी कोड ऑफ कंडक्ट कमेटी। और ये क्या करेगी, ये जायजा लेगी कि उन्होंने पार्लियामान के अंदर यानी नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है उसके साथ किस तरह चलना है और अपने दीगर इत्तेहादियों को किस तरह लेकर चलना है, और फिर दूसरी तरफ पार्लियामेंट से बाहर किस किस्म की सियासत करनी है। ये बहुत ही अहम नुकता है। इससे पहले भी पीडीएम पीपल्स पार्टी पीडीएम से अलग हो गई थी, लेकिन इत्तेहाद उन्होंने इकट्ठा बनाए रखा और फिर इमरान खान के खिलाफ मिलकर साजिशें करते रहे, हुकूमत गिरा दी। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खतरा ये लग गया है कि जनाब ये नून लीग यानी शहबाज शरीफ साहब जो है ना, उनका जाने का कोई मूड नहीं है और वो निगरान हुकूमतों के जरिए हुकूमत कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी ख्वाहिश थी कि यार मुल्क के अंदर इलेक्शन हो, हम अपना लोहा मनवाएं किसी की आशीर्वाद से, किसी के खुफिया हाथ से, किसी के वादे उसको याद करा के कि भाई अब वादे वफा करने की बारी आ गई है, आ जाओ मैदान में। ये सब कुछ हुआ। अब उन्हें खतरा ये लग गया कि शहबाज शरीफ साहब अगर नहीं गए और वक्त पर इलेक्शन नहीं हुए तो भाई हम तो वहीं पर बैठे हुए हैं, 4-5 आपने वजारतें हमें वफाक में दे दी, सिंध के अंदर हमारी हुकूमत उसी तरह कायम है और अब्बा जी का जो ख्वाब है कि वो किसी तरह बिलावल को अपनी ज़िंदगी के अंदर मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बनता हुआ देख लें, तो ये ख्वाब तो पूरा नहीं हो सकेगा। और जब ये ख्वाब पूरा नहीं होगा तो फिर हमें किन नफलों का सवाब है कि हम शहबाज शरीफ की हुकूमत को बढ़ाए जाएं और उसके दिफा के लिए खड़े रहें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अब असूली फैसला कर लिया है और ये एक जिसे कहा जाए कि जब जंग हो रही है पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के खिलाफ तो गदर मच गया है और अभी गदर मचा है, आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं और अब इन आवाज़ों के बाद भगदड़ भी मचेगी और जब भगदड़ मचेगी ना तो लोग भागकर अपने अपने कैंपों में घुस जाएंगे। और अब वक्त वो आ गया है जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये पैगाम दे दिया है तमाम जमातों को और ख़ुसूसन शहबाज शरीफ की हुकूमत को कि अब हम सिंध में वापस जा रहे हैं और जब हम वापस आएंगे तो इंतखाबात के अंदर जीत कर पार्लियामेंट में कब्जा करेंगे। ये उनकी ख्वाहिश है, होता है या नहीं होता ये अलग बात है। बिलावल जरदारी साहब ये कहते हैं कि हमारी जमात यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा गैर आइनी इकदामात के खिलाफ खड़ी रही है और आइंदा भी रहेगी। जिस वक्त आज गुजर रहे हैं यानी पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो हालात हैं ये भी इम्तिहान है और अगर हम इस इम्तिहान में पास हो गए तो ये हमारी कामयाबी है और अगर हार गए तो ये पाकिस्तान को नुकसान होगा। यानी हर सियासी जमात ये समझती है कि अगर वो इक़्तिदार में ना आई तो ये पाकिस्तान के लिए नुकसान होगा। आपकी जो हैसियत है वो सिंध की 4 दीवारी तक महदूद है, सरहदों तक महदूद है, आप उससे बाहर मौजूद नहीं हैं। लेकिन इसके बावजूद आप कहते हैं कि अगर आप हार गए और आपकी जो कोशिश है वो नाकाम हो गई तो इसका नुकसान पाकिस्तान को होगा। ये इमरान खान बात करे तो अच्छा भी लगता है, जिसकी हुकूमत इस वक्त केपी के अंदर, पंजाब के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और फिर बलूचिस्तान में भी थी, आपने साजबाज करके उसे ख़त्म कर दिया। अब ये व्यूज़ आवाज़ें उठ रही हैं
اور کچھ لوگ بہت کلوزلی آبزرو کر رہے ہیں، اور پھر ان آوازوں کو یقیناً کوئی ایسی طاقتیں ہیں پاکستان کے اندر، کچھ طاقتیں جو استعمال کریں گی، اپرچونٹی اوپن ہو رہی ہے۔ وہ کیا ہے، وہ آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بلوچستان کی کیا صورتحال ہے۔ پھر بلاول یہ بھی کہتے ہیں، اور یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے، اور اس پر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے، خان صاحب کے لیے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر اس پر آپ اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ ماضی کے اندر صدر عارف علوی صاحب نے جو کچھ کہا خان صاحب کے حوالے سے، وہ بھی میں نے آپ کو بتایا۔ اس پہ لوگوں نے کہا کہ سب سے بات آپ کو کرنی چاہیے، آپ بھی تو ان تمام سیاسی جماعتوں کے وزیر اعظم ہو سکتے ہیں۔ اگر اس ملک کے اندر منی لانڈرنگ کے الزام میں، اور جو الزامات پاکستان کی عدالتوں میں لگے، فرد جرم عائد نہیں ہوئی، لیکن آپ کو کرسی پر بٹھا دیا جاتا ہے، تو پھر خان صاحب آپ تو سب سے مقبول لیڈر ہیں، اور سیاست کے اندر لوگوں سے بات کرنی پڑتی ہے۔ آپ نے اس پہ کمنٹ کیے، بہت اچھی بات ہے۔ آپ نے بہت سارے لوگوں نے، یعنی 90% لوگوں نے اتفاق کیا کہ صدر عارف علوی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو سیاست کے اندر آئسولیٹ نہیں کر سکتے۔ جب الیکشن ہوتا ہے تو پھر آپ اپنے مخالفین کے پاس بھی چل کر جاتے ہیں کہ جناب آپ نے مجھے ووٹ دینا ہے۔ ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے سیاست کے اندر دروازے کھلے رکھنے چاہیے، اور یہ جو فیصلے ہیں جتنے بھی، آپ جب حکومت پہ آئے تو پھر آپ فیصلے کریں، انتقام نہ لیں، لیکن وہ فیصلے کریں جس سے پاکستان کو فائدہ پہنچے، آگے آپ بڑھ سکیں۔ اچھا، اب انہوں نے کیا کہا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اس امتحان سے گزریں، اور کامیابی اس صورت میں ملے گی جب طاقتوں سے بات کی جائے۔ بلاول بھٹو نے عمران خان کی اس بات سے اتفاق بھی کیا کہ اگر آئین سے ہٹ کر کوئی فیصلہ لیا گیا تو وہ پاکستان اور کسی بھی جمہوری قوت کے مفاد میں نہیں ہوگا۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ملک اس وقت سنگین حالات سے گزر رہا ہے، معاشرے کو چلانے کے لیے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ پارلیمنٹ کے اندر اور باہر کیسے ایک دوسرے کے ساتھ چلنا ہے، اس بات کا بہت جلدی جو ہے وہ فیصلہ کر لیا جائے گا۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کو لیڈ کر رہے ہیں، روح رواں ہیں، چیئرمین ہیں، اور جو آپ کی سوچ ہے وہ پوری پارٹی کی سوچ ہے۔ اور اگر ان حالات کے اندر پیپلز پارٹی آپ کے پاس چل کر آتی ہے نا، اور آپ سے کہتی ہے اس معاملے کے اوپر کہ عام انتخابات کرو، باقی معاملات کے اوپر نہیں، تو آپ کو انہیں ہاتھوں ہاتھ لینا چاہیے۔ آصف علی زرداری کتنی بڑی منی لانڈرنگ کرتا رہا، بلاول کے اثاثے کیسے ہیں، اسے سیاست آتی ہے نہیں آتی۔ عام انتخابات، چونکہ وہاں پر فیصلہ کسی طاقت نے نہیں کرنا، وہاں پر فیصلہ ہوگا پاکستان کی عوام کی عدالت کا۔ اور جب وہ بات جو خان صاحب کر رہے ہیں نا، وہ تمام جماعتیں کرنا شروع کر دیں گی نا، تو پھر آپ کی ہو جائے گی جیت۔ کیونکہ اس وقت خان صاحب کیا ہو رہا ہے، پاکستان کی عدالتیں ایک بہت زیادہ، یعنی تاریخ کے سب سے زیادہ اس وقت دباؤ میں آپ کو نظر آ رہی ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ ان عدالتوں سے فیصلے بھی آنا شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ کی، یعنی جو اس وقت حکمت عملی ہے جو قوم کے سامنے ہے، کہ آپ نے لائرز کو بھرپور طریقے سے ایکٹیو کر دیا، کیونکہ اب تمام محاذ جو ہیں وہ عدالتوں میں لگیں گے۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی آئین کی بالادستی کے لیے، جو آپ کا بھی نعرہ ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ جناب آپ نے آئین شکنوں کو ان کے انجام تک پہنچانا ہے، الیکشن کمیشن کو اس کے انجام تک پہنچانا ہے۔ الیکشن کمیشن اگر ملک کے اندر عام انتخابات 90 روز میں نہیں کرواتا اور کسی کا اعلی کار بنا رہے گا، تو ہم اسے اس کی بی ٹیم نہیں بننے دیں گے۔ انور مقصود صاحب نے ایک بات کہی کہ اس ملک کے اندر ہر چیز پر کمیشن لگی ہوئی ہے، ہر چیز پہ کمیشن۔ آپ کچہری میں چلے جائیں، وہاں پر کمیشن۔ آپ نے کوئی ٹھیکہ لینا ہو، وہاں پر کمیشن۔ آپ نے اپنا کسی ڈپارٹمنٹ میں کام کروانا ہو، وہاں پر کمیشن۔ یعنی کٹس اور کمیشن کا سارا کھیل ہے۔ اور جب اس ملک کے اندر الیکشن کی بات آتی ہے، تو اگر اس کے ساتھ بھی لفظ کمیشن کا لگا ہوا ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ معاملات جو ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں، اور الیکشن کمیشن کس قسم کے فیصلے جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ ویورز، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ بغاوت کی ایک فضا قائم ہو چکی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے تحفظات بالکل درست ہیں۔ اگر یہ ہاتھ آگے بڑھائیں تو خان صاحب کو یقیناً ان کی بات کو سننا چاہیے، اور یہ اس حد تک آپ سنیں کہ پاکستان کے اندر عام انتخابات ہونے چاہیے، تو کروائیں آپ۔ کیونکہ اگر آپ کی سوچ جو ہے، اگر وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی سوچ بن گئی ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس کو ایک زبردست قسم کا فیوژن ہوگا عام انتخابات کرانے کی حد تک۔ اچھا، اب دوسری بات جو ہے نا، شاہد خاقان عباسی صاحب،
دا گریٹ شاہد خاقان عباسی صاحب، جن کی ویڈیو امریکہ کے ایئرپورٹ کے اوپر وائرل ہوئی، اس کے اوپر بہت ساری گفتگو بھی ہوئی سوشل میڈیا کے اوپر کہ ہمارے وزیراعظم کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے۔ اور یہ بات کہی تھی شاہد خاقان عباسی صاحب نے جب ان کو وزیراعظم بنایا گیا، نواز شریف صاحب کو نکال دیا گیا، تو انہوں نے کہا، اخبار نے رپورٹ کیا کہ آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو کیپ دا سیٹ وارم، اور یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ میرے مقاصد کچھ ہو رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے ان کو اس لیے وزیراعظم بنایا تھا کہ یار پارٹی کا ورکر ہے، بات سن لیتا ہے، اور اگر یہ عہدہ میں نے شہباز شریف کو دے دیا تو پھر شاید حالات جو ہے نا مشکل ہو جائیں گے، اور یہ نہ ہو کہ شہباز شریف ایک اپنی پارٹی کھڑی کر لے۔ اب ہوا بھی یہی ہے کہ یہ بات اس وقت تو نہیں ہوئی، لیکن یہ بات آج ہمیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آپ کو شاید پارٹی کے اندر جو اس وقت تقسیم ہے اور جو لوگ بات بھی کرتے ہیں کہ جی دیواریں نہیں ہیں، ہمیں تو دیواریں صاف نظر آ رہی ہیں بھائی۔ یہ دو جماعتیں اس وقت موجود ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون۔ اب وہ والی پاکستان مسلم لیگ نون نہیں ہے جو آج سے 5 6 7 8 سال پہلے تھی۔ آج کی مسلم لیگ نون میں اور ماضی کی مسلم لیگ نون میں بہت زیادہ فرق ہے۔ آج کی یہ مسلم لیگ نون کے اوپر شہباز شریف کی چھاپ ہے۔ ایک وہ مسلم لیگ نون ہے جسے شہباز شریف صاحب کنٹرول کرتے ہیں، اور ان کا ایک اپنا حلقہ ہے جس میں بہت سارے لوگ جو ہیں اب چلے گئے ہیں، خواجہ آصف صاحب موو کر گئے، باقی لوگ موو کر گئے جو کبھی نواز شریف صاحب کے کیمپ میں ہوتے تھے۔ یعنی اقتدار ایسی چیز ہے یار، نواز شریف نے کیا دینا ہے، جاتے ہیں ملاقات کر کے آ جاتے ہیں، جس طرح کہیں حاضری دی اور آپ آ گئے۔ اور پاکستان کے اندر تو سب چیزیں شہباز شریف کے پاس ہیں، ورکنگ ریلیشن شپس، سب کچھ تو شہباز شریف دے گا۔ اور پھر شاہد خاقان عباسی صاحب کی آواز کو بلند ہونا پارٹی کے اندر، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے نا بڑی سخت باتیں کر دی ہیں۔ جب وہ آئے تو وہ راستہ دیتے تھے، اب ان کو بھی ذرا فیل ہوتا ہے نا کہ بھائی میں پرائم منسٹر، میری کسی نے بات نہیں سنی، اور دیکھیں مریم کو انہوں نے بنا دیا۔ شاہد خاقان عباسی صاحب یہ سمجھتے تھے، کیونکہ خود بھی وہ وائس پریزیڈنٹ ہے، کہ یہ عہدہ ان کا تھا، اور پھر تاکہ ایک سیڑھی اس کے بعد پھر آپ نے پریزیڈنٹ بن جانا ہے پارٹی کا۔ تو اب یہ کیا ہوا، یہ بھی انہیں دکھ ہے۔ آج ان سے کچھ سوالات کیے گئے ہیں اور اس پہ انہوں نے تحفظات کا اظہار بھی کیا۔ میں آپ کے سامنے پہلے وہ رکھ دیتا ہوں، پھر اس پہ کمنٹ بھی ہم کر لیں گے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ پارٹی پالیسیز کے پابند ہیں، لیکن اگر مریم نواز نے پارٹی کے صدر کا عہدہ سنبھالا تو وہ پھر پارٹی چھوڑ سکتے ہیں اور اس بارے میں سوچ بھی سکتے ہیں۔ اور یہ وہ ریڈ لائن ہے جو انہوں نے کھینچ دی ہے، اور اب یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی اس ریڈ لائن کو مٹاتا ہے یا پھر یہ ریڈ لائن جو ہے بڑھتی جائے گی اور ایک دیوار کی شکل اختیار کر جائے گی۔ اب یہ دیکھنا ہوگا، یہ ریڈ لائن رہتی ہے، یہ فالٹ لائن بن جائے گی، کیا ہوگا یہ آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے چیزیں جو ہیں کہ کر کے آ جائیں گی۔ لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ مریم نواز جو ہے ان کی لیڈر نہیں ہے، لیڈر ان کے نواز شریف صاحب ہیں، اور اگر وہ پارٹی کو صدارت سنبھالیں گی تو پھر اس پارٹی کے اندر ان کی کوئی گنجائش جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا ٹکٹ نہ ملا تو الیکشن نہیں لڑوں گا۔ یہ بھی ایک بات ہو رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر کہ مریم نواز شاہد خاقان عباسی صاحب کو ٹکٹ ہی نہ دیں، انہیں کہیں کہ جناب آپ تو پیچھے ہو جائیں، کیونکہ نجی محفلوں کے اندر جو پاکستان مسلم لیگ نون کی ہیں، جو ان کی اپنی گیدرنگز ہوتی ہیں، وہاں پر یہ بات ہو رہی ہے، اور اس گفتگو کے روح رواں ہیں شہباز شریف صاحب۔ شہباز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں، اور انہی کی حلہ شیری سے شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہے نا اس وقت ایک شیر بن کر پارٹی میں یعنی ایک دھاڑتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ مریم ہو کیئرس، ہم تو چلیں گے شہباز شریف صاحب کے ساتھ، پارٹی کے صدر ہیں، وہ ذمہ داریاں دیتے ہیں، میں کام کرتا ہوں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب آپ کو اس قسم کی گفتگو کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو سب اچھے کی خبر نہیں ہے۔ اس سے پہلے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ بھی یہی ہوا تھا نا، مریم نے چاہا تھا کہ کنٹرول کر لوں۔ آصف علی زرداری بول رہے تھے، نواز شریف صاحب کے حوالے سے بات کہی کہ جس نے سیاست ہی باہر کرنی ہو، اگر جینا مرنا ہی آپ کا باہر ہوگا تو پھر پاکستان کے اندر سیاست نہیں ہو سکتی میاں صاحب، یہ الفاظ تھے۔ اور پھر اس کے اوپر مریم نے فوری ریئیکٹ کیا، اس کا انہیں جواب بھی مل گیا۔ پہلے انہوں نے کی کوشش تھی کہ وہ پی ڈی ایم کو کسی طرح کنٹرول کریں، اب آصف علی زرداری کو آپ بھری محفل کے اندر شٹ اپ کال دیں گے اس قسم کی، پھر تو بھائی ریئیکشن آئے گا۔ اور پھر انہوں نے پی ڈی ایم کے ٹولے سے الگ ہونا بہتر سمجھا، کیونکہ ان کے فیصلے تھے۔ اور آج یہ بات کہی جا رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بالکل بھی جو پالیسیز ہیں ان سے اتفاق نہیں کرتی پاکستان مسلم لیگ نون کی، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ الیکشن کے حوالے سے ہماری بات کو نہیں سنا جا رہا۔ ویورز، ایک اور تماشا ہوا ہے، اور یہ تماشا ہوا ہے بلوچستان کے اندر، یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے۔
چونکہ دھمکی دے دی گئی ہے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کی طرف سے، اور اس دھمکی میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر میری حکومت کو گرایا گیا، کیونکہ فضل الرحمان صاحب کا ایک گروپ ہے اور پھر ہے گروپ ایک پاکستان پیپلز پارٹی کا، وہ کیا کر رہا ہے، وہ بندے توڑ رہا ہے، اور خطرہ یہ لگ گیا ہے جو وزیر اعلیٰ بلوچستان ہیں انہیں کہ شاید ان کی حکومت کو گرا دیا جائے گا۔ اب انہوں نے ایک دھمکی دے دی ہے، اور یہ وفاق کو دھمکی دی اس وقت جب وزیر خزانہ صاحب جو ہیں ان کے انہوں نے کہا کہ مالی بحران بڑھ رہا ہے، ہمارا جو NFC ایوارڈ ہے، جو ہمارے حصے کا پیسہ ہے جو وفاق نے دے رہے ہیں وہ نہیں دے رہا، گیس یہاں سے پیدا ہوتی ہے، ہمارے صوبے میں اگر کسی کی تنخواہ 25,000 ہے تو بھائی اس میں کیا گزارا ہوگا۔ یہ خیر صرف بلوچستان کا مسئلہ نہیں، پورے پاکستان کا مسئلہ بن چکا ہے۔ بلوچستان کا مسئلہ اس لیے ہے اوبیسلی اگر انہیں پیسے نہیں ملیں گے تو پھر وہ چیخیں گے تو صحیح۔ اب اس طرف توڑے جا رہے ہیں بندے، ان کو خطرہ لگ گیا ہماری حکومت گر جائے گی، انہوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے حکومت گرنی ہے نا، اس سے پہلے ہم یہ کریں گے کہ ہمارے پاس پیسے بھی نہیں اور آپ پیسے دے بھی نہیں رہے، وفاق تعاون نہیں کرا، تو بھائی ہم اسمبلیوں کو تحلیل کر دیں گے۔ اب ہوگا کیا کہ اگر اسمبلیاں تحلیل ہو گئی اور پھر آپشنز کیا ہیں، ایک اور نگران حکومت، وہی نگران حکومت جو KP میں بنی ہوئی ہے، وہی نگران حکومت اور جس طرح کی نگران حکومت پنجاب میں ہے وہ بلوچستان میں بھی بن جائے گی۔ پنجاب میں اور پھر KP کے اندر شاید نگران حکومتوں کو کنٹرول کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا بلوچستان میں ہے۔ وہاں پر تو باپ پارٹی اور باپ کا باپ بھی باہر آ جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ ووٹ کس کو دینا ہے، تو وہاں پر اگر نگران حکومت بن گئی تو پھر ملک کے اندر 3 نگران حکومتیں ہوں گی، اور یہ کھیل جو ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں چلا جائے گا، اور پھر آپ بھول جائیں کہ ملک کے اندر عام انتخابات ہوں گے، کیونکہ خان صاحب نے 2 حکومتیں گرا کر دیکھ لی، انتخابات نہیں ہو رہے، عدالتیں کہتی ہیں انتخابات کراؤ۔ قمر دلشاد کی میں گفتگو آج سن رہا تھا کاشف عباسی صاحب سے، انہوں نے کہا آئین پاکستان، اور میں آئین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ نے کہا کیا بات کر رہے ہیں، ایک اسی آئین نے جو اختیارات دیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، ان کا کیا ہے، گورنر کا یہ استحقاق ہے تاریخ دے نہ دے، وہ نہیں دے رہا، اس کو لگتا ہے کہ حالات صحیح نہیں ہیں، انہوں نے کہا۔ اور یہ بڑا ایک دلچسپ جملہ تھا جو انہوں نے کہا کہ کیا ملک کے اندر سردی بہت پڑ رہی ہے جو آپ بار بار کہتے ہیں کہ ہم انتخابات نہیں کرواتے۔ ارے بھائی اپنے گریبانوں میں جھانکو، یہ ہائی کورٹ ہے، ایک عدالت ہے جسے آپ کچھ نہیں سمجھ رہے، جسے آپ ایک منشی سمجھتے ہیں کہ شاید کسی منشی کی عدالت ہے۔ کوئی بلا کر پوچھے نا کہ بھائی تم نے یہ بات کی، اب یہ توہین عدالت کی کارروائی اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا ہوتا ہے، اور پھر فریق بنایا گیا، اس پہ بھی وہ ڈیفینڈ کر رہے تھے، کہتے ہیں کہ جناب الیکشن کمیشن آئینی ادارہ، گورنر آئینی ادارہ، توہین عدالت نہیں لگ سکتی۔ ارے کیوں نہیں لگ سکتی؟ آپ ایک حکومت، یعنی اگر پاکستان کے اندر ایک حکومت اپنا وقت پورا کرتی ہے اور وہ کہے کہ جناب الیکشن کمیشن کے میں تاریخ نہیں دیتا، تو کیا یہ مسئلہ آگے بڑھتا رہے گا؟ نہیں۔ تو یہ ویورز اس وقت جو ہے وہ سچویشن ہے پاکستان کے اندر۔ اب بلوچستان کی جو صورتحال ہے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ حالات اس طرح بہتر ہو جائیں گے اور حکومت گراک دیں گے، میرا خیال ہے کہ ایک راستہ مل جائے گا۔ نگران حکومت اگر تیسری بنی ملک کے اندر الیکشن کی بجائے، ٹیکنوکریٹ حکومت، چونکہ اگر 2 نے تاریخ نہیں دی تو تیسرا جو ہے اس سے تاریخ لینا تو ناممکن سی بات جو ہے وہ لگتی ہے۔ پھر ملک کے اندر صرف ایک جگہ حکومت ہوگی، وہ سندھ ہے، اور باقی اسمبلیاں تحلیل ہوگی۔ وفاق میں شہباز شریف بیٹھا ہے، زرداری بیٹھا ہے، 3 نگران حکومتیں وہ بھی ان کے کنٹرول میں، تو پھر آپ الیکشن کی تاریخ جو ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک بڑی تحریک بننے جا رہی ہے، اور تحریک اس لیے بن جائے گی کیونکہ خان صاحب نے اب جنگ لڑنی ہے عدالتوں کے اندر، اور وکلا کو چارج کر رہے ہیں کہ وہ اب سڑکوں پر آئیں گے، اور جب وکیل سڑک پہ آ جائے نا پھر کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا لانگ مارچ کے دوران کہ وکلا نے کتنی ماریں کھائی اور کیا ان کے ساتھ ہوا، لیکن آخری جو جیت ہے وہ پھر وکیلوں کی ہوئی، اس تحریک کی ہوئی۔ گو کہ جس کے لیے کر رہے تھے اس نے کیا کچھ کیا اور اس کے کس قسم کے فیصلے تھے، دیٹ واز اے ڈفرنٹ تھنگ، لیکن وکیلوں کو اب اکٹھا کیا جا رہا ہے، اور یہ حکمت عملی بالکل درست ہے۔ ویورز یہ آج کا شو تھا ہمارا، لیکن جاتے جاتے کسی نے مجھ سے گلا کیا کہ آپ نے کل بیہائنڈ دا کلوز ڈور کی جو تصویریں تھیں وہ تو دکھائی نہیں۔ میں معذرت چاہتا ہوں، چونکہ یہ پلیٹ فارم جو ہے یہ کیونکہ پاکستان سے رن ہوتا ہے، اس کا لندن میں لینا دینا کچھ نہیں ہے، اور تمام جو اس کے رائٹس ہیں وہ بھی پاکستان کے اندر ہیں۔ تو وہ جن صاحب کی یہ ڈیوٹی تھی، جو پروڈکشن ٹیم تھی جنہوں نے اس کو لگانا تھا، وہ نہیں لگا سکے، میں معذرت چاہتا ہوں، اور میں پروڈیوسر صاحب کو کہوں گا کہ جناب آپ اس تصویروں کو ضرور دکھائیں، اور اس وقت آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ ویڈیو چل رہی ہے میرے بالکل لیفٹ سائڈ پہ،
اور سوری رائٹ سائڈ پہ، اور اس کے اندر ایک بڑا ہی ہینڈسم قسم کے نمبرز تھے، زبردست قسم کے نمبرز تھے جو لوگ وہاں پر آئے اور انہوں نے مرحوم ارشد شریف کی آبویسلی جب باری آتی ہے اسکرین پہ نظر آئے تو دے ور لٹرلی ان ٹیئرز۔ ویورز، یہ آج کے شو تھا ہمارا، اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔